टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। टीवी वन से मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात पैकर सब्र और रज़ा के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब यौम आशूर में आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में यौम आशूर है और आज का दिन वो दिन है कि जिस दिन हम मैदान करबला में इमाम अली मकाम और उनके रफ़क़ा की शहादत का ज़िक्र करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनसे हम कुछ सीख लें, कोई सबक हासिल कर लें। आज मैं इब्तिदान यही गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि हम ज़िक्र हुसैन तो कर रहे हैं, लेकिन क्या जिस तरह से इमाम हुसैन ने शहादत के वक्त भी नमाज को न छोड़ा, क्या हम नमाज की पाबंदी करने को तैयार हैं? आज हम ज़िक्र हुसैन तो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इमाम हुसैन ने हक़ की राह पर चलते हुए और इस्तिकामत का मुजाहरा करते हुए अपना पूरा घराना लुटा दिया, क्या मैं और आप ऐसा जज्बा रखते हैं? आज हम ज़िक्र हुसैन तो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इमाम अली मकाम ने अपनी आखिरी रात भी ज़िक्र इलाही में बसर की, हम अपनी ज़िंदगी की इन रातों को ज़िक्र इलाही के लिए वक्फ़ कर सकते हैं? आज हम ज़िक्र हुसैन तो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इमाम अली मकाम ने इस जंग ज़दा माहौल में भी अमन की कोशिश की, वो सब्र और बर्दाश्त हमारी तबीयतों में मौजूद है। आज हम ज़िक्र हुसैन तो कर रहे हैं, लेकिन अपना एहतिसाब करें कि क्या वाक़या करबला घोड़े से गिरने, घोड़े पर सवार होकर जंग करने, तीर और तलवारों का ज़िक्र करने का नाम है, या वाक़या करबला अपनी ज़िंदगी में और अपने अंदर एक इनकलाब बर्पा करने का नाम है? आज हम ज़िक्र हुसैन तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम इमाम हुसैन तो दूर की बात है, उनके उन रफ़क़ा जैसा जज्बा भी बेदार करने के लिए अपने अंदर तैयार है कि जब इमाम अली मकाम ने फरमाया कि तुम जा सकते हो, तुम्हें इजाज़त है, चराग गुल हो गए लेकिन कोई न गया, क्या आज हम वो जज्बा भी रखते हैं कि अगर हमारे दीन पर, हमारे मुल्क पर, हमारे मज़हब पर, हमारे अक़ीदे पर, हमारे आका की नामूस पर, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर, दीन इस्लाम पर कोई बात आई, कोई आँच आई, क्या हम ऐसा जज्बा रखते हैं कि मैदान छोड़ के ना जाएं? आज हम ज़िक्र हुसैन तो कर रहे हैं, लेकिन क्या यौम आशूर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात में एक रोज़े और अपने घर में नज़र व नियाज करने का ही नाम है, या एक अज़्म मुसम्मम करने, एक इरादा करने का नाम है? यकीनन जब तक ज़िंदगी है, जब तक सांसों में ये हरारत बाकी है, हमें हुक्म यही है कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना और अल्लाह के नेक बंदों के नक्श कदम पर चलना है। तो आइए यौम आशूर में इस नशरियात का आगाज़ इस अज़्म से करते हैं कि अगर अपनी पिछली ज़िंदगी में हम दीन के लिए कोई जज्बा बेदार नहीं कर सके, हम क़ुरबानी का कोई जज्बा बेदार नहीं कर सके, हम मार्का हक़ व बातिल में हक़ का साथ देने का जज्बा बेदार नहीं कर सके, मायूस होने की ज़रूरत नहीं। अगर आज भी ये इरादा कर लें कि वाक़या करबला हम बयान कर रहे हैं, ज़िक्र हुसैन कर रहे हैं, तो किरदार हुसैनी को भी अपनाना है। तो यकीनन जब आँख खुली तब सवेरा है कि मानिंद आज से हम जब उसवा हुसैनी पे चलने का इरादा कर लेंगे, तो आज से ही हमारी ज़िंदगी में इनकलाब शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। वक्फ़े के बाद मुमताज़ उलमाए कराम आज के यौम के हवाले से, वाक़या करबला के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सना ख़ानी यानी कि नोहा ख़ानी भी होगी, मनक़बत भी सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि जिसके पास जो अंदाज़ है इमाम अली मकाम को ख़िराज अक़ीदत पेश करने का, वो अंदाज़ नज़रान अक़ीदत के तौर पर बारगाह इमाम अली मकाम में हम पेश करें। मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। मैं फ़ातिमा हूँ, मेरा हुसैन है।
खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं हमारी खुसूसी नशरियात जो आप TV1 से देख रहे हैं, पैकर सब्र रज़ा। और मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी हमारे साथ हैं। तारुफ़ की तरफ चलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आपके हमारे हम सब के मोहतरम हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब। अस्सलामु अलैकुम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और इनके साथ मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत आवाज़ है इनकी, जनाब राहिल ज़ैदी साहब, आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। बाएँ हाथ पर मौजूद हैं हमारे बहुत ही मोहतरम हैं, पहले भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते रहे हैं, डॉक्टर जवाद हैदर हाशमी साहब, कराची यूनिवर्सिटी से। आपको भी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लाए। और मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब, आपको भी अस्सलामु अलैकुम कि आप तशरीफ़ लाए। हम 8 मुहर्रम से इस नशरियात को आपके सामने पेश कर रहे हैं और मुख्तसर वक्फ़े के बाद आपके सामने हम आ रहे हैं। और आज यौम आशूर है, तो इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हमने गुफ्तगू की इस दौरान, जिसमें हमने कलमा हक़ बुलंद करने की तारीफ़ क्या है, हक़ बात कैसे की जाए, जाबिर सुल्तान के सामने किस तरह से हक़ बात अपनी इस्तिताअत के मुताबिक की जाए, साथ ही जिहाद किसे कहते हैं, फिर इमाम अली मकाम, अहले बैत अतार और इनके मकाम पर गुफ्तगू की। आज के दिन के हवाले से हम अपनी गुफ्तगू को जो है वो वाक़या करबला से ज़्यादा मुंसलिक करेंगे। और आज जो पहला सवाल जो मैं अपने पैनल्स के सामने रखूँगा और बिलखुसूस हमारे मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब के सामने, वो ये कि यौम आशूर की हज़रत क्या अहमियत है, आज के दिन की क्या अहमियत है। जिस वक्त लोग हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं, हम यौम आशूर से इस वक्त गुज़र रहे हैं और ये सातें, ये लम्हात अभी बाकी हैं। तो अगर किसी ने कुछ नहीं मांगा, किसी ने कुछ ऐसा नहीं किया जो करना चाहिए, उसकी निशानदेही करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का दिन बड़ा ही बाबरकत है। आज का दिन रहमतों वाला है। आज का दिन बरकतों वाला है। आज का दिन अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम, मुतअद्दिद अम्बिया किराम पर खुसूसी रहमत नुक़्ता नुज़ुल हुआ। मसलन आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, तो वो दिन आशूरा का था। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सेहतियाबी अता की गई, वो दिन आशूरे का था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से गमों से रहाई मिली, वो दिन आशूरे का दिन था। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जिस दिन का एहतराम फरमाया और उस दिन में रोज़ा रखा, वो दिन आशूरे का दिन था। वाह, जिसके बारे में फरमाया गया, आशूरे के दिन के बारे में फरमाया कि अगर कोई शख्स चाहता है कि उसके रिज़्क़ में पूरे साल फराखी रहे, तो वो राह खुदा में ख़र्च करे, अपने घर वालों पर खानों की वसात करे। अगर वो चाहता है कि पूरे साल उसके घर में रिज़्क़ भरा रहे, तो उसके लिए फ़रमाया गया कि वो अपने घर वालों पर ख़र्च में वसात करे, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी अल्लाह ने इस्तिताअत और तौफ़ीक़ दी है। लेकिन आम तौर पे ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जो ये मुक़द्दस तरीन अय्याम होते हैं, जैसे शब बराअत है, शब मेराज है, या यही आशूरे के दिन को ले लीजिए, तो लोग आम तौर पर इसे एक फेस्टिवल की तरह मनाते हैं। फ़ी ज़माना हम देखने में ये आ रहा है कि लोग जो है पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाते हैं, सैर सपाटे के लिए चले जाते हैं, पिकनिक का प्रोग्राम किया जाता है, घर में बारबेक्यू का एहतमाम कर लिया जाता है। अगरचे सैर करना मना नहीं है, बारबेक्यू करना मना नहीं है, लेकिन आप ये तो देखो खुदा के बंदों को दिन कौन सा है, इसकी सातें क्या है, कबूलियत के लम्हात हैं। आप देखें, हालांकि मतलब जैसे आशूर का दिन आता है, एक अजीब पुरसोस फ़ज़ा होती है। हालांकि सदियाँ हो गई इस वाक़े को गुजरे हुए, यानी आज भी जब आगे बात चलेगी कि आशूरे के दिन, जिस दिन इमाम अली मकाम, इमाम अर्श मकाम सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई, अगर खून बरसे आसमान से। आप ये तो देखें कि ये वो दिन है कि जिस दिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मंसूब दुआ पढ़ी जाती है। ये वो दिन है कि जिस दिन कुरान पाक की तिलावत करने के फ़ज़ाइल हैं। जिस दिन बुज़ुर्गान तीन ने ख़ास तौर पर, जो हमारे सलासिल के बुज़ुर्ग हैं और जो हमने औलिया से सीखा है, बड़े बड़े उलमा से, उन्होंने ये बताया कि इन अय्याम में ख़ास वज़ाइफ पढ़े जाते हैं जो अल्लाह की बारगाह में कबूल होते हैं। तो ये दिन बड़ा एहतराम के साथ मनाइए, अक़ीदत के साथ मनाइए और जितना हो सके नज़र व नियाज़ कीजिए। ये बल्कि मैं आपको ये कहूँगा कि आज के दिन की मुनासबत से ये नीयत कर लीजिए कि ज़िंदगी में अब नमाज क़ज़ा नहीं होगी, क्योंकि इमाम अली मकाम की शहादत और आज का दिन, हमें जो इमाम अली मकाम की जो शहादत है ना, उसका पूरा आप उसको जायज़ा लें, उसका मरकज़ महवर देखें ना, तो बात आके ख़त्म होती है सजदे पर। वाह वाह वाह। यानी इमाम अली मकाम ने पहले अमन की कोशिश की, मुज़ाकरात करने की कोशिश की। इमाम अली मकाम ने चाहा कि खून रेज़ी ना हो, इमाम अली मकाम ने चाहा कि मामला संभल जाए। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला ज़ात अक़दस ने चाहा कि किसी तरह मामला फहमी से मामला हल हो जाए।
پھر جب نہیں ہوا تو پھر کیا ہوا کہ امام علی مقام نے پوری دنیا کو یہ میسج دیا کہ پھر حق کے بعد، کیونکہ یزید کے ہاتھ پہ تو ہاتھ نہیں دے سکتے تھے، تو امام علی مقام نے بتایا کہ اگر پھر جان پر بھی بازی آ جائے بات، بچے قربان کر دیے، تو اب آخر کیا ہے کہ آخر یہ ہے کہ سر بھی جھکے تو اللہ کی راہ میں واہ جھکے۔ واہ واہ، اس لیے آج یہ نیت کر لیں کہ زندگی میں اب کوئی نماز قضا نہیں کیا ہوگی بات ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تاریخی بات کی طرف، آپ کی طرف سوال جو میں بھیج رہا ہوں وہ ایک تاریخی بات کی طرف۔ اہل کوفہ نے کہا کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ امام علی مقام نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ اسٹارٹ بہت بہتر تھا، بعد میں عوام جس طرح سے دباؤ میں آئی، ایسے میں امام علی مقام نکل آئے تھے وہاں سے۔ ہونا تو وہی تھا جو تقدیر میں لکھا تھا، لیکن ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ بتائیے کہ یہ جو اہل کوفہ کا کردار ہے، آپ حضرات اتنا مطالعہ کرتے ہیں، یہ کیسے اتنی جلدی بدل سکتا ہے کہ ایمان اور بیعت تک معاملہ حضرت مسلم بن عقیل تک ہے، لیکن پھر چھوٹی سی دھمکی یا چھوٹا سا پریشر وہ پورے مجمع کو پیچھے ہونے پر مجبور کر دیتا ہے؟ جی، یہ کردار کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو روز عاشوراء کی مناسبت سے تمام عالم اسلام کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں۔ بہت ہی غم کا دن ہے کہ جس دن نواسے رسول حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام شہید ہو گئے، اور نہ صرف آپ شہید ہو گئے بلکہ آپ کے بچے شہید ہو گئے، آپ کے اعزاء شہید ہو گئے، آوان و انصار شہید ہو گئے، اور اس شہادت کے اوپر بھی ظلم کا سلسلہ یہیں پر رکا نہیں، بلکہ ظالموں نے، ستمگروں نے، یزیدیوں نے مخدرات عصمت و طہارت کو قید کیا اور اسیری کے عالم میں کوفہ اور پھر کوفے کے بعد شام یزید کے پاس لے جایا گیا۔ تو یہ یقیناً بہت بڑی مصیبت کا دن ہے کہ جس دن تمام عالم اسلام جو ہے وہ سوگوار ہے، اور مسلمان حضرت امام حسین علیہ السلام کا کسی نہ کسی انداز میں ذکر کر رہے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں۔ انتہائی اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے کہ کوفے کے لوگ کہ جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو دعوت دی کوفہ آنے کی، وہ شروع میں جناب مسلم بن عقیل کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یکایک تبدیل ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ کچھ ہی عرصے کے بعد واقع کربلا رونما ہو جاتا ہے۔ تو یہ اتنی جلدی کیسے تبدیل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہی کلمات میں اگر ہم اس کا جواب اگر تلاش کر لیں تو مل جاتا ہے۔ روز عاشوراء ہے، عاشوراء کے دن ہے امام علیہ السلام نے جب تقریباً آپ نے ان کو سمجھانے کی پوری کوشش کی تھی کہ وہ اس ظلم و ستم سے، اس جنایت سے باز آ جائیں، لیکن بہرحال وہ دنیا کے اندر اس حد تک گرفتار ہو چکے تھے کہ ماننے پر تیار نہیں ہوئے۔ تو آخر میں آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جو آج اس سوال کے جواب کے لیے ہمارے سامنے ایک بہترین جواب اس کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، والدین لعق علی السنتہم، اور دین صرف ان کی زبان کی حد تک ہے، یحوتونہ ما درت معایشہم، اس وقت تک یہ لوگ دین کا نام لے لیتے ہیں جب تک ان کی زندگی چلتی رہتی ہے۔ فَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَّانُونَ، لیکن جب کسی آزمائش میں گرفتار ہوتے ہیں، جب کسی امتحان میں مبتلا ہوتے ہیں تو دیندار لوگ بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں۔ تو امام کے اس فرمان کی روشنی میں اگر آپ کے اس سوال کا جواب ہم تلاش کر لیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ دینداری کا دعویٰ کرنے والے معاشرے کے اندر بہت زیادہ تھے، بظاہر ایسے تھے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلوا رہے ہیں، امتی کہلوا رہے ہیں، لیکن امام وقت جب ان کے سامنے آ گئے، نواسے رسول جب ان کے سامنے آ گئے تو آپ کی نصرت پر یہ لوگ تیار نہیں ہوئے۔ نہ صرف نصرت پر تیار نہیں ہوئے بلکہ تلواریں لے کر میدان کے اندر آ رہے ہیں اور اپنی دنیا کو بچانے کے لیے امام کی زندگی کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ یہ اصل میں وہ لوگ ہیں کہ جن کا دین ان کی زبان کے اوپر ہے۔ امام علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق وَالدین لائق علی السنتہم، وہ ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کی زبان کے اوپر لقلقۂ لسانی ہوتا ہے صرف، ٹھیک، تو وہ لقلقۂ لسانی کی حد تک وہ لوگ دین کے پابند تھے، یعنی جب تک دین سے فائدہ پہنچ رہا ہوگا وہ دین کا نام لیں گے، لیکن جیسے ہی دین سے فائدہ ملنا بند ہو جائے تو پھر وہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد غالباً سورہ مبارکہ حج کے اندر ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو زبان کی حد تک، صرف حرف کی حد تک، قول کی حد تک دین کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، جب تک
फ़ायदा पहुँचता रहता है वो दीन के साथ चिमटे रहते हैं, दीन से लगे रहते हैं। लेकिन जब आजमाइश में मुब्तला होते हैं तो दीनदार लोग थोड़े रह जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। क्यों? चूँकि आजमाइश के मौके पर क्या है, असल इंसान की हकीकत का, ईमान के होने और ना होने का उस वक्त पता चलता है, जैसे सख्ती के मौके पर पता चलता है। जैसे आप एयर कंडीशन रूम के अंदर बैठे हैं और आपसे कहा जाए कि आप रोज़ा रख लें तो क्या परेशानी है। लेकिन आजकल आप अपने काम पर चले जाते हैं, घर से बाहर चले जाते हैं, उस वक्त भी अपने रोज़े को अगर आप बाकी रख लेते हैं फिर पता चलेगा कि आपके अंदर ईमान वाकई है या नहीं है, यानी ईमान के जज्बे के तहत आप इस अमल को अंजाम दे रहे हैं या नहीं दे। तो उस वक्त मुश्किलात जब आई और यजीद ने इब्न ज़ियाद को भेजा कूफे के अंदर हालात को कंट्रोल करने के लिए। इससे पहले जो वहाँ पे नुमाइंदा था यजीद का, वो इब्न ज़ियाद की तरह ज़्यादा सख्तगीर नहीं था, सख्त नहीं था, उसका मिजाज थोड़ा सा नरम था। तो यजीद के ही कुछ कारंदे यहाँ पर थे जिन्होंने उसको ख़बर दी कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो नुमाइंदा है जनाब मुस्लिम अकील, उनके आने के बाद कूफा तुम्हारे हाथ से निकलने वाला है, तो कूफे को अगर तुम बचाना चाहते हो तो किसी सख्त आदमी को भेज दो कि जो हालात को कंट्रोल कर सकें। तो ऐसे लोगों के लिए तारीख़ी एतबार से, शरई नहीं, जी क्या हुक्म हम सादिर करेंगे कि जो इस तरह बदल जाते हैं और पूरा हुजूम? बिल्कुल। आपके यहाँ इल्मी तबके में क्या इस पर बहस होती है? इसमें देखें, ये आमतौर पर इसको कहा जाता है कि हवा के रुख पर चलना, ठीक है। हवा के रुख पर चलने वाले हर दौर के अंदर आपको मिलेंगे कि जब तक हालात ठीक रहेंगे और नॉर्मल रहेंगे उस वक्त तक वो बड़े अच्छे बने बैठे रहते हैं। लेकिन जैसे ही हालात तब्दील होना शुरू हो जाते हैं उस वक्त जो है उनके हकीकी ईमान का फिर पता चल जाता है। अच्छा, अब आज के दौर में यकीनन मैंने ये सवाल इसलिए किया तारीख़ी पस मंज़र में, शरई एतबार से नहीं, सबक के लिए, तरगीब के लिए, कि आज के दौर में फिर हम सब का ये फ़र्ज़ है कि जब हवा का रुख एक तरफ हो तो उसको देख कर नहीं जाना है, ये देखना है कि शरीयत, हिकमत, कलमा हक बुलंद करना और अकाबरीन की सुन्नत क्या कहती है। बिल्कुल। असल में देखें, ईमान को समझना और बुनियादी अकायद को समझना और उसके ऊपर जो है मुकम्मल तौर पर यकीन के साथ वाबस्ता रहना ये ज़रूरी है। अब हालात का रुख कभी इस तरफ जा सकता है, कभी इस तरफ जा सकता है। आप अपने अकायद के साथ अगर चिमटे रहते हैं, आप अपने ईमानियात की अगर हिफाजत करते हैं तो हवा का रुख जिस तरफ भी जाता है जाएं, क्या बात, ठीक है, उससे आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब उस ज़माने में लोगों के ऊपर फ़र्क पड़ा, वो चले गए, अगर वो रुक जाते वाक़ई करबला ना होता, इमाम अलैहिस्सलाम की मज़लूमाना शहादत ना होती, दुनिया वो खुद भी सुरखरू हो जाते। मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुश आमदीद, आप देख रहे हैं मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात पै करे सब्र और रिज़ा TV1 से, और मुमताज़ उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू हो रही है, यौम आशूर है तो वाक़या करबला के हवाले से, यौम आशूर के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक कलाम सुनते हैं और इसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा जारी करते हैं। जी। फलक जो आंसू बहा रहा है, लहू में डूबी है करबला क्या, लहू लहू है हर एक मंजर, पयाम शै क्या है अलकमा क्या, लहू में डूबा अलम जो आया, किया था बेचा साया, लहू में डूबा अलम जो आया, किया था बेचा दरीन साया, सकीना रो रो के पूछती है, ना आएंगे घर में अब चचा क्या,
ہر ایک صدمہ تھا ایک اذیت، مگر یہ غم ڈھا گیا قیامت۔ ہر ایک صدمہ تھا ایک اذیت، مگر یہ غم ڈھا گیا قیامت۔ کسی نے یہ بھی نہ کہ پوچھا رسول زادی کہو ہوا کیا، اور گرا ہے نو کے سینہ سے کیوں سر، لہو رلاتا ہے یہ بھی منظر، سینہ سے سر زینب حضی کا دکھائی دیتا ہے بے ردا کیا، بھرے ہوئے گھر کی رونقوں کے خیال میں در پہ بیٹھی صغرا، ہر آنے والے سے پوچھتی ہے کہ میرا اکبر بھی آ گیا کیا، اور کفن سمجھ کر بدل رہی ہے رباب ایک بے زباں کا کرتا، وہ جانتی ہے کہ یہ مسافر گیا یہاں سے تو آئے گا کیا، جو لاش عباس کانپتی ہے، ظفر زمین بھی لرز رہی ہے، یہ کوئی زینب سے جا کے پوچھے کہ سر سے چھنتی ہے اب ردا کیا، فلک جو آنسو بہا رہا ہے، لہو میں ڈوبی ہے کربلا کیا۔ کیا بات ہے۔ اچھا ذوالفقار شاہ صاحب یہ بتائیے کہ واقعہ کربلا میں جہاں ہم مردوں کا تذکرہ سنتے ہیں، وہاں ایک کردار بچوں کا بھی ہے اور بہت ہی اہم کردار خواتین کا بھی ہے۔ یعنی ہم حضرت بی بی سکینہ جو کہ بچی ہیں ان کا تذکرہ سنتے ہیں، حضرت بی بی زینب کا تذکرہ سنتے ہیں، حضرت رباب کا تذکرہ سنتے ہیں، حضرت شہربانو کا تذکرہ سنتے ہیں۔ یہ جو پاک بیبیاں ہیں ان کا کردار کربلا تک پہنچنے، پھر کربلا میں اور پھر واقعہ کربلا کے بعد بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو راویہ بھی ہیں جنہوں نے ساری چیزیں روایت بھی کی ہیں، کچھ ایسی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خود کو تو سنبھال ہی رہی تھی، وہ پورے کنبے کو بھی سنبھال کے چل رہی تھی، کچھ ایسی ہیں جو وہ ظلم و ستم برداشت کر رہی تھیں، وہ صعوبتیں برداشت کر رہی تھیں جو مرد بھی شاید نہ کر سکیں۔ تو اس کردار پر یا ان کے کردار پہ ذرا روشنی ڈالیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ عرض کر دوں میں کہ یہ وہ گھرانہ ہے اور یہ وہ خاندان ہے، عالی خاندان ہے، کہ اس خاندان سے اگر اس خاندان کی گھر کی خاک و روبی سے اگر سوکھے پتے بھی منسوب ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہریالی عطا فرما دیتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا کا فیضان ہے، اور آپ کی جو ہے منظور آپ کی نگاہ فیض کا اثر ہے کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم کے گھر کا جو بچہ ہے وہ بھی ہر بچہ بھی خود ایک علی ہونے کی طاقت رکھتا ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم شہر خدا ہے، اس کا انکار تو نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت شہزادہ علی اصغر امام علی اصغر جو ہیں وہ بھی شہر خدا ہیں، وہ بھی سیف اللہ ہیں، وہ بھی اسد اللہ ہیں۔ یعنی یوں کہیے کہ علی کا کے گھر کا بچہ بھی علی ہے، یہ ون لائنر واہ آپ واہ یہ واہ۔ بات کر سکتے ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ خواتین کا کیا کردار رہا، تو یہاں پر صرف ایک جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھاؤں گا، ایک اہم جملہ کہہ کر بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ثانیہ فاطمہ تو سیدہ زینب کبریٰ ہیں، لیکن ثانیہ زینب پوری کائنات میں کوئی نہیں ملتی۔ واہ 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 واہ، پورے واقعہ کربلا کو اگر آپ دیکھیے تو یوں لگتا ہے کہ امام عالی مقام نے جو اللہ کی بارگاہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کو بلند کرنے کے لیے جو آپ نے قربانی پیش کی ہے، اپنے بچوں کی، اپنے لالوں کی اور اپنے رفقائے کار کی، حبیب ابن مظاہر جیسے بچپن کے دوست کی، تو اس ساری قربانی کے پیچھے جو ہے وہ ایک ایسی خاتون کا ہاتھ ہے جو ثانیہ زہرا ہیں، واہ، جو ثانیہ سیدہ خاتون جنت ہیں، اور وہ میری اور آپ کی آقا زادی حضرت سیدتنا زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا ہیں۔ اگرچہ آپ کے اقوال اور آپ کے علمی نشانات اور آپ کی علمی باقیات اتنی نہیں ملتی، لیکن میں آپ کے صرف ایک خطبے کو پڑھ کے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ قبلہ استاد گرامی بھی تشریف فرمائے، یہ میری بات کی تائید کریں گے ضرور، کہ سیدہ زینب کبریٰ کا ایک خطبہ ایسا ہے، اگر اس ایک خطبے کو کسی انجان آدمی کے سامنے رکھ دیا جائے اور اس کے نیچے نام نہ لکھا جائے کہ یہ خطبہ کس کا ہے بتاؤ، تو وہ آنکھیں بند کر کے یہ کہہ سکتا ہے یہ ہو نہ ہو علی کے گھر کی کسی خاتون کا خطبہ ہے۔ واہ 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 واہ، سیدہ زینب کبریٰ کا کردار اتنا بڑا ہے کہ آپ کا نام نہ لیا جائے اور آپ کا کردار بیان کر دیا جائے تو سننے والا، پڑھنے والا، بولنے والا وہ ضرور کہہ اٹھے گا کہ یہ ضرور علی کی بیٹی ہے اور حسین کی بہن ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ میں فاطمہ ہوں اور یہ میرا حسین ہے۔ خوش آمدید، پیکر صبر و رضا ہماری نشریات جسے آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 1 سے، اور آج یوم عاشور ہے، اس مناسبت سے ہم واقعہ کربلا کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جیسے کچھ خواتین کا میں نے تذکرہ کیا اور سوال کیا حضرت سے، وہ پرومیننٹ ہیں، جو وہ واضح طور پر واضح کردار ہیں اس میں، ایسے مردوں میں بھی 4 کردار بہت واضح اس میں نظر آتے ہیں۔ امام علی مقام تو ہیں ہی، مردوں میں ایک تو چھوٹے ہیں حضرت علی اصغر، ان کا تذکرہ بہت ہوتا ہے، ایک ہم شکل مصطفیٰ ہیں حضرت علی اکبر، ان کا تذکرہ بہت ہوتا ہے، ایک حضرت حر ہیں جن کا تذکرہ مختلف زاویوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ایک حضرت عباس علمدار ہے۔ تو میرا سوال آپ سے یہ کہ باقی پر ضمناً اور حضرت عباس علمدار کی ذات بابرکت پر کچھ اچھے سے کلمات ہو جائیں۔ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد جس شخصیت کا سب سے زیادہ نام ہے وہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام۔ آپ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھائیوں میں آپ کے بعد سب سے بڑے بھائی حضرت عباس علمدار ہیں۔ جناب عباس علمدار نے واقع کربلا کے دوران اور اس سے ذرا پہلے پیش آنے والے حالات اور واقعات میں جو ایک عظیم وفاداری اور ایثار کا جو ایک نمونہ آپ نے پیش فرمایا، جس کی وجہ سے
آپ واقع کربلا کے اندر جو ہے امام حسین علیہ السلام کے بعد بہت بڑی جو ہے وہ شخصیت کے مالک بن گئے۔ دیکھیں واقع کربلا میں کے دوران تقریباً ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ 9 محرم الحرام کو شمر ابن ذوالجوشن نے، کہ جو امام کے قاتلوں میں ہے، ٹھیک ہے، اور لشکر یزیدی کا سردار بھی ہے، اس نے ایک رشتہ داری کی بنیاد پر حضرت ابوالفضل عباس کی مادر گرامی حضرت ام البنین کے ساتھ ان کے خاندان کی ایک رشتہ داری تھی، اس بنیاد پر وہ حضرت عباس علمدار کو امان نامہ لے کر پیش کرتے تھے کہ آپ اور آپ کے بھائیوں کے لیے امان نامہ میں باقاعدہ پیش کر دیتا ہوں، آپ اپنی جان بچا کر اس امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے نکلیں اور اپنی جان بچا کر آپ دوسرے علاقے امان میں آپ نامہ چلے جائیں۔ مطلب آپ کو پھر امان جی، ہوگا، یعنی آپ کو کچھ نہیں Secured کہا ہو گیا۔ جائے گا، آپ کو کے خلاف کوئی جنگ نہیں کی جائے گی، آپ کی جان بچ جائے گی اور آپ کے باقی جو 3 بھائی ہیں ان کی جانیں بھی بچ جائیں گے۔ یہ ایک ایسا موقع تھا کہ اس موقع پر اگر حضرت عباس اپنی جان بچانا چاہتے بڑی آسانی کے ساتھ بچا سکتے تھے، لیکن حضرت عباس علمدار ہیں، باوفا ہیں، نہ صرف یہ کہ آپ نے اس کو مسترد فرمایا بلکہ اس امان نامے کی اس پیشکش کے اوپر آپ کافی زیادہ غضبناک بھی ہو گئے، اور آپ نے انتہائی غضبناک لہجے میں آپ نے ان سے فرمایا کہ فرزند زہرا کے لیے امان نامہ نہیں ہے اور میرے لیے امان نامہ لے کر آئے ہو۔ یہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی وفاداری کا ایک ثبوت ہے۔ اسی طرح واقع کربلا کے دوران جب تشنگی، آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 3 دن کی بھوک اور پیاس جو ہے وہ کربلا کے اندر رہی، یزیدیوں نے 7 محرم الحرام سے پانی بند کر دیا تھا، تو آخری لمحات میں جب جنگ چل رہی ہے تو ایسے موقع پر حضرت عباس علمدار بار بار تشریف لاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اس دن جہاد طلب کرنے کے لیے، لیکن آپ علمدار تھے، تو جب بھی تشریف لاتے امام حسین علیہ السلام فرماتے کہ انت صاحب لوائی، آپ میرے لشکر کے علمدار ہیں، پرچم بردار ہیں، تو آپ کو کیسے اجازت دے سکتا ہوں۔ بہرحال بعد میں حالات ایسے پیش آ گئے، حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا وہ اپنے چچا کی خدمت میں تشریف لاتی ہیں اور لانے کے بعد ان سے پانی کا مطالبہ کرتی ہیں، تو ابوالفضل عباس پھر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اپنی بھتیجی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اس بچی کو کیا جواب دوں، آپ اجازت عطا فرمائیے، تو پانی لینے کی اجازت عطا فرما دیتے ہیں۔ اب یہاں پر جناب عباس علمدار کی ایک تو وفاداری سامنے آ جاتی ہے اور ایک شجاعت اور بہادری، کہ جہاں 30,000 کا لشکر دریائے فرات کے اوپر قبضہ کر کے پانی بند کر کے وہاں پر بیٹھا ہے، حضرت عباس علمدار علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں اور فرات کی جانب جب نکلتے ہیں تو جس رستے سے آپ گزرتے ہیں وہاں سے فوج اشقیاء جو ہے ان کی ہیبت اور ان کے شجاعت کی وجہ سے فرار کرتے ہوئے راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اور جناب ابوالفضل عباس پانی تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں تک آپ کی شجاعت اور آپ کی بہادری اس سے واضح ہو جاتی ہے۔ پھر پانی کے آپ اپنے مشکیزے کے اندر جب پانی بھر لیتے ہیں تو روایات کے اندر یہ ہے کہ آپ نے اپنے چلوں میں پانی اٹھایا، اپنے ہاتھوں کے اندر پانی اٹھایا اور اپنے دہان مبارک کے قریب کیا، پھر اس کے بعد آپ کو امام حسین علیہ السلام کی تشنگی کا خیال آیا، اور جیسے امام کی تشنگی کا خیال آیا آپ نے یہ کہتے ہوئے پانی اس دریا کے اندر آپ نے پھینک دیا کہ یہ کون سی دینداری ہے کہ امام حسین فرزند زہرا جو ہیں وہ پیاسے ہوں اور اے عباس تم جو ہے وہ ٹھنڈا پانی جو ہے ٹھنڈے پانی سے اپنے آپ کو سیراب کرنے بیٹھے، پانی کو پھینکا، امام علیہ السلام کی یاد وہاں سے لے کر آپ نکلے۔ تو ایسے میں پھر آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ فوج اشقیہ کی جانب سے چونکہ مقابلہ تو کر نہیں سکتے تھے، انتہائی چالاکی سے، انتہائی شرارت آمیز انداز میں درخت کی اوٹ میں چھپ کر آپ کے دائیں بازو کے اوپر ایسا حملہ کیا کہ آپ کا دایاں بازو پھر شہید ہو گیا۔ پھر آگے بڑھتے جا رہے تھے آپ پھر بھی، اور اس موقع پر آپ کا ایک شعر ملتا ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرا دایاں بازو اگر قطع کیا جائے میں بائیں بازو کے ساتھ دین کا دفاع کروں گا، اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں لیکن آپ کے بائیں بازو کو بھی شہید کیا جاتا ہے۔ پھر بھی آپ خیموں کی جانب آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن آپ کی امید اس وقت ٹوٹ جاتی ہے جب نیزہ آتا ہے اور اس مشکیزے کے اوپر بھی لگ جاتا ہے، سارا پانی زمین کے اوپر بہنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت جناب ابوالفضل عباس کی ایک دعا تقریباً ملتی ہے کہ اللہم ان اطفال الحسین عطشان، کہ پروردگار حسین کے بچے پیاسے ہیں کہ کسی طرح یہ خیمہ گاہ تک پہنچا دے۔ لیکن جب یہ پانی زمین کے اوپر بہہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے آپ جو ہے وہ راضی ہونے کا اعلان فرماتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کو آخری سلام آپ وہاں پر دے دیتے ہیں۔ امام تشریف لاتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ ایک اور روایت یہاں پر ملتی ہے کہ
آپ امام کا اتنا احترام فرماتے تھے کہ کبھی بھی آپ نے امام کو اپنا بھائی کہہ کر خطاب نہیں فرمایا، ہمیشہ مولا اور آقا فرماتے تھے۔ اچھا۔ اور بعض روایت کے اندر ہے کہ اس موقع پر جب آپ تشریف لائے امام حسین علیہ السلام، تو امام نے خواہش کی کہ میرے بھائی ایک بار آپ مجھے بھائی کہہ کر خطاب کر دیں۔ تو بعض روایت کے مطابق وہ آخری موقع تھا کہ آپ نے اپنے امام اور مولا کے اس فرمائش پر آپ نے اپنے مولا کو بھائی کہہ کر خطاب فرمایا، اور اس کے بعد آپ کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی۔ کیا بات۔ اچھا، اسی موقع پر حضرت حر کا جو کردار ہے مفتی صاحب، یہ کیا ہمیں بتاتا ہے؟ دیکھیں اس واقعے میں تو ساری چیزیں قدم قدم جو ہے وہ سبق کے لیے ہیں، ہمیں سکھانے کے لیے۔ وہاں تو جو کچھ ہونا تھا وہ دراصل ہمیں سکھانے کے لیے۔ اس میں ایک یہ بھی انوکھا واقعہ ہوا ہے، یہ ایلیمنٹ آیا ہے کہ ایک شخص یا ایک ہستی یزیدی لشکر سے نکل کے امام حسین کے پاس آ جاتی ہے۔ حضرت حر کا کردار کیا سکھاتا ہے؟ دراصل امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے نا، دیکھیں جو اللہ کے مقربین ہیں نا، یہ عارف باللہ ہوتے ہیں، یا تو انہیں پیدائشی اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے یا بعد میں اللہ انہیں عطا فرما دیتا ہے، لیکن ولایت کے منصب پر اس وقت تک بندہ فائز نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو، اور یہ تو پھر سرتاج اولیاء ہیں، زہرا کے لال ہیں۔ تو امام علی مقام کو اللہ نے وہ نظر عطا فرمائی تھی۔ آپ دیکھیں نا آخری خطبہ جو امام حسین نے دیا، پتہ ہے بدبخت ہیں سارے، میری شہادت ہونی یہ بھی پتہ ہے، لیکن وہ امام حسین نے جا کر کہا دیکھو مجھے دیکھو میں کون ہوں، میں حسین ابن علی ہوں، میں وہ ہوں جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ وہ نبی مجھے اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھے، اللہ مجھے چوما کرتے تھے، مجھے سونگا کرتے تھے۔ صحابہ پوچھتے ہیں رسول اللہ بچوں کو چوما جاتا ہے سونگا تو نہیں جاتا، آپ سونگتے کیوں ہیں؟ فرمایا میرے جنت کے پھول ہے، میں سونگتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو کیا آتی ہے۔ بات ہے، سبحان اللہ۔ اب یہ وہ منظر پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ سارا امام علی مقام کو دراصل وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو ایک شخص حر جس کو کہا گیا وہ حر تھا، جب ادھر آیا تو حضرت حر ہو گئے۔ وہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نگاہ بصیرت دیکھ رہی تھی کہ ہے سعادت مند کھڑا ہے بدبختوں میں، ہے سعید کھڑا ہے شقیوں میں۔ تو اصل میں امام علی مقام کو ان سے رحم کی بھیک نہیں مانگنے گئے تھے، یہ تو خود ذوالفقار چلانے والے مولا علی کے بیٹے ہیں، مشکل کشا کے شہزادے ہیں، علی المرتضیٰ کے نور نظر ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں، سبط رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں۔ تو یہ کوئی رحم کی بھیک مانگنے نہیں گئے تھے، دراصل وہ سعید کو شقیوں میں سے نکالنے گئے تھے۔ کیا بات۔ اور پھر وہ آئے، جب آ گئے حضرت حر، اور میں گیا ان کے مزار پر، حضرت وہ کیا انوار و تجلیات ہے، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ انسان کی ایک عجیب کیفیت، یعنی کہ کربلا کے جتنے کردار ہیں، چاہے وہ سعادت مندوں میں ہوں یا بدبختوں میں ہوں، یہ اللہ کی عجیب قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ کربلا کا واقعہ آج صدیاں گزر گئی، کم و بیش 1400 سال گزر گئے، لیکن آج بھی جب 10 محرم آتا ہے تو وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کل کا واقعہ ہے اور ابھی گزرا ہے، بس چند ایام باقی ہوئے، چند ساعتیں گزری ہیں۔ اور حضرت حر جب آتے ہیں امام علی مقام کی بارگاہ میں، کہتے ہیں جو میں نے گناہ کیا وہ اللہ بخش دے گا، میں تو اس طرف اللہ تیرے سارے گناہ بخش دے گا۔ یہ ہے حضرت حر کو یہ مقام حاصل کیوں ہوا، اس کی وجہ جو علماء نے لکھی نے فرمایا اس لیے کہ انہوں نے ادب کیا۔ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے قرآن پاک میں جادوگر بلائے، اور فرعون کو آ کر اس جادوگروں نے کہا، اور یہ 70,000 جادوگر تھے، اچھا، انہوں نے آ کر کہا کہ ہم موسیٰ کو اس وقت دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب موسیٰ سو رہے ہوں۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اہتمام کر دیا۔ ایسا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، فرعون نے کہا جا کر دیکھ لو۔ تو انہوں نے کیا دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں اور آپ کا عصا چاروں طرف پہرا دے رہا ہے۔ تو یہ آ کر فرعون کو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ شخص جو ہے جسے تو جادوگر کہہ رہا ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، جادوگر نہیں ہو سکتا۔ اچھا، فرعون نے کہا کیوں؟ کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا علم یہ کہتا ہے اور ہماری معلومات یہ کہتی ہے اور ہماری نالج یہ کہتی ہے کہ جو جادوگر ہو، کتنا ہی بڑا جادوگر ہو، دو چیزوں پر قائم نہیں ہو سکتا۔ کیا؟ ایک تو آسمان پر اس کا جادو کام نہیں کرے گا، اور دوسرا جب وہ سو رہا ہوگا تو اس کا جادو اثر نہیں کرے گا، اس سے جادو کام نہیں کرے گا۔ تو یہ شخص جو کوئی تو کہہ رہا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے، جادوگر نہیں ہو سکتا۔ بالآخر یہ متاثر ہو چکے تھے۔ اب جو مقابلے کے لیے میدان میں آئے نا، تو علماء فرماتے ہیں انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اتنا کہا، بس اتنا ادب کیا، کہا جی کہ ہم پہلے کچھ کریں یا آپ کچھ کریں گے؟
کہا بس اتنا ادب کیا نا اللہ نے اس ادب کی لاج رکھی ان کی. اور ان جادوگروں جو صبح کافر تھے, جادوگر تھے, مشرک تھے, اللہ نے شام کو ایمان کی دولت عطا کی اور شہید ہو گئے. کیا بات. تو میں اب علماء فرماتے ہیں کہ حضرت حر کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ حضرت حر نے مولا حسین کا ادب کیا, اللہ رب العالمین نے سعادت دارین کی سعادت ان کے قدموں میں ڈال دی. کیا بات ہے. قافلہ حسینی میں شامل. قافلے حسین میں شامل ہو. مختصر سا وقفہ. میں فاطمہ ہوں اور یہ میرا حسین ہے. خوش آمدید. پیکر صبر و رضا. اور چلتے ہیں کلام کی جانب. سلمان عالم. نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں لمس لبے حسین کو ترسا گیا اب ریت پر عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر
سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے کہ اپنی شہادت سے کچھ وقت پہلے امام علی مقام نے یزیدی لشکر کے سامنے خطبہ پیش کیا. وہ بھی ہمیں اس کے کچھ جملے کتابوں میں بھی ملتے ہیں. اس میں اپنا تعارف بھی فرمایا کہ میں یہ ہوں، جو کہ عرب کا ایک طریقہ تھا بلاغت میں کہ وہ پہلے بتاتے تھے اپنے آباء و اجداد پر، پھر عادات اور پھر جس طرح زندگی گزاری وہ. اس خطبے کا کیا مقصد تھا اور اس کے اہم چیدہ جو نکات ہیں وہ ذرا بیان کیجیے. شبیر بھائی، سب سے پہلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ امام نے یہ جو خطبہ دیا ہے اپنی جان بچانے کے لیے دیا ہے یا امام نے رحم کی اپیل کرنے کے لیے دیا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. امام علی مقام چونکہ شہر خدا کے فرزند ہیں، واہ واہ واہ. اور شہر خدا کا فرزند بھی شہر خدا، یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں. جی. لہٰذا کربلا کو اس طریقے سے پیش کرنا کہ یوں محسوس ہو کہ امام ان سے رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. پھر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے طالب علم کے ذہن میں جو پڑھتا ہے کربلا کو کہ اگر ایسا نہیں تھا تو پھر امام نے اتنا طویل خطبہ کیوں دیا. تو اصل میں امام چونکہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے بیٹے ہیں، اور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم و شفیع المذنبین کے بیٹے ہیں. نبی پاک نے فرمایا کہ میں شفیع المذنبین ہوں اور حسن حسین میرے بیٹے ہیں. تو امام نہیں چاہتے تھے کہ ان لوگوں کو تنبیہ کیے بغیر جہنم کا راستہ دکھایا جائے. امام یہ چاہتے تھے کہ پہلے ان کو صحیح راہ دکھا دی جائے اور ان کو صراط مستقیم کا تعین کر دیا جائے. پھر اس کے بعد اگر یہ لوگ چاہیں جہاں جانا چاہیں، جنت میں جانا چاہیں تو ان کی مرضی، اور جہنم میں جانا چاہیں. کل بروز قیامت ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں کہ امام آپ نے تو ہمیں بتایا نہیں تھا، حالانکہ جانتے تو یہ تھے. یعنی اگر آپ ون لائنر یہ کہیے میری ساری گفتگو کو اگر آپ ایک لائن میں بند کرنا چاہیں، ایک جملے میں، تو یہ ہوگا کہ امام اللہ کی طرف سے اپنی آخری حجت قائم کرنا چاہتے تھے. اس وجہ سے آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا. وہ خطبے کے اہم نکات کیا تھے، نکات کیا تھے؟ اس میں سے ایک نکتہ عام یہ تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، پہلی جو اہم بات ارشاد فرمائی آپ نے فرمایا لوگوں صبر کرو، میرے معاملہ میں جلدی نہ کرو. اچھا. پہلی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی. دوسری بات امام نے یہ ارشاد فرمائی کہ لوگوں دیکھ لو صراط مستقیم کیا ہے اور صراط غیر مستقیم کیا ہے. تیسری بات امام نے یہ ارشاد فرمائی کہ میں تمہارے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں، ان باتوں کو سن لو تسلی سے، صبر سے، تحمل سے. ان کو سننے کے بعد اگر تمہارے دل میں میرے لیے کوئی ایسی بات آئے کہ تم میرے لیے نرم گوشہ رکھو تو مجھے نرم گوشہ دے دو. لیکن اگر تمہارے دل میں میرے لیے نرم گوشہ نہیں آتا تو پھر جو تم کرنا چاہتے ہو میرے بارے میں، جو تم کرنا چاہتے ہو، میرے مقابلے میں آنا چاہتے ہو، مجھے شہید کرنا چاہتے ہو، مجھے خاک و خون میں لہلانا چاہتے ہو، تو میں اس کے لیے بالکل تیار ہوں. شبیر بھائی یہ جملے امام کے میری اس بات کی تائید کرتے ہیں جو میں نے جملے کہے، جو میں نے بات کہی کہ امام ان سے رام کی اپیل نہیں کر رہے تھے. آپ نے کہا میری بات سن لو، سننے کے بعد جو تم چاہتے ہو کرنا چاہتے ہو میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں. پھر اس کے بعد امام نے جو چوتھی بات کہی، اہم بات کہی، اس میں آپ نے جو جملہ استعمال کیا، آپ نے کہا اس سے پہلے آپ نے الا کا جملہ استعمال نہیں کیا. الا بمعنی خبردار، کہ کہا کہ الا ایھا الناس، اے لوگوں خبردار ہو جاؤ. اب میں ایک عام بات کرنے لگا ہوں. وہ عام بات کیا تھی کہ عرب کا ایک طریقہ تھا کہ عرب پر جب کوئی بہت بڑی آزمائش آتی تھی، یہاں شبیر بھائی لوگوں نے یہ زیادتی کی ہے، بہت بڑی زیادتی کی، مصیبت آتی تھی. یہ امام کے لیے مصیبت نہیں تھی. انہوں نے جملہ کیا لکھا، ترجمہ یہ کیا کہ مصیبت آتی. نہ 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 نہ، یہ امام کے لیے مصیبت نہیں تھی، یہ امام کے لیے اللہ کی رضا تھی. تو یہاں ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ عرب کے لیے جب آزمائش آتی تھی
تو وہ اپنا تعارف اپنے باپ کے نام سے نہیں کراتے تھے، بلکہ وہ اپنا تعارف اپنی ماں کے نام سے کرواتے تھے۔ اچھا جس طریقے سے امام نے حبیب ابن مظاہر اپنے بچپن کے دوست کو خط لکھا، اس میں آپ نے یہ جملہ لکھا کہ حبیب، شب عاشور اگر میری تمہاری ملاقات ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ شام عاشور ملاقات ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ صبح قیامت میری اور تمہاری ملاقات ہوگی۔ آخر میں آپ نے اپنا نام لکھا حسین بن فاطمہ، اچھا حسین بن علی نہیں لکھا۔ تو امام نے یہاں بھی وہی طریقہ اختیار کیا۔ امام نے فرمایا کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں حسین بن فاطمہ ہوں۔ ہاں پھر آگے چل کے آپ نے پہلے اپنے تعارف میں یہ کہا کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، سیدہ کا بیٹا ہوں۔ پھر آگے آپ نے کہا کہ میں علی کا لخت جگر ہوں، اور پھر آگے کہا کہ میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں جس کا کلمہ تم پڑھتے ہو۔ یہ ساری باتیں دیکھ لو، میں وہی ہوں جس کی زبان رسول اللہ چوستے تھے، اور جس کی زبان میں اپنی زبان دے کے اپنی زبان چسوایا کرتے تھے۔ مجھے اپنی گھٹی دی اور رسول اللہ کے کندھوں پر میں سوار ہوتا تھا۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد امام نے ارشاد فرمایا، اب جو تمہارا دل، آپ نے دیکھا کہ سب کے سر جھکے ہوئے تھے، کوئی ان باتوں کا انکار تو کر ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اصدق الصادقین ہے میرے امام۔ تو جب آپ نے دیکھا سب کے سر جھکے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اب جو تمہارے دل میں آتا ہے، جو تم میرے لیے سوچ رہے ہو، وہ تمہیں اجازت ہے، میں تمہیں اپنی طرف سے اجازت دیتا ہوں، چاہے میری لاش پر گھوڑے دوڑاؤ، چاہے تم جو ہے میری لاش کو خون اور خاک و خون میں لت پت کر دو، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ یہ امام کے وہ آخری جملے تھے جو اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ امام نے آخر میں بھی رحم کی اپیل نہیں کی، بلکہ امام نے شیر خدا کا بیٹا ہونے کے لیے جو حق ادا کرنا تھا وہ حق ادا کر کے دکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ میں فاطمہ ہوں اور یہ میرا حسین ہے۔ خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی شاہ صاحب نے حضرت امام علی مقام کے خطبے کا تذکرہ کیا، آپ اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ جو سیاق و سباق تھا اس کا، اور جو وہاں پہ پہلے بھی ایک روایت بھی رہی ہے، یہ پھر اس موقع پر یہ ساری بات کر کے کیا امام علی مقام نے یہ بتا دیا کہ میں نے آخر تک کوشش کی کہ تم راہ راست پر آ جاؤ؟ اس طرح کی کوئی سوچ یا نظریہ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام آخری وقت تک جو ہے ان کو سمجھانے کی کوشش فرماتے رہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ قوم جو ہے وہ بدبختی کا شکار ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے لعن و طعن کے مستحق ٹھہرے۔ آپ انہیں ہدایت کے رستے پر لانے کی کوشش فرماتے رہے، بلکہ بعض روایات کے اندر یہاں تک بھی ہے کہ آپ کے آوان و انصار بھی شہید ہو گئے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ کے بچے بھی شہید ہو چکے تھے۔ اس موقع پر بھی آپ نے انہیں دعوت دی کہ اے لوگو، اگر تم اپنے اس عمل سے باز آ جاؤ تو میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امام اپنے آوان و انصار کی شہادت کے بعد، اپنے بچوں کی شہادت کے بعد بھی ان کے لیے عام معافی کا اعلان فرمانے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ یزید جیسے ظالم کے جو ہے وہ اطاعت چھوڑ دیں اور اس ظلم سے جو ہے وہ باز آ جائیں۔ لیکن وہ وہاں پر باز آنے کے لیے تیار نہیں تھے، چونکہ ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے کہ جن کے مفادات یزید کے ساتھ وابستہ تھے، بعض لوگ ایسے تھے کہ جن کو یزید کی جانب سے کسی علاقے کی حکومت یا امارت جو ہے وہ تحفے میں دی جا رہی تھی، اسی کے لالچ میں وہ آئے ہوئے تھے، اور کچھ لوگ ان میں ایسے تھے کہ جو اپنی چند روزہ زندگی کو بچانے کی خاطر جو ہے وہ اس لشکر کا حصہ بنے ہوئے تھے کہ امام کے لشکر کا حصہ اگر ہم بنیں گے تو اس میں تھوڑے لوگ ہیں مارے جائیں گے، اور اس لشکر میں چونکہ زیادہ لوگ ہیں تو یہاں پر اگر رہیں گے تو بچ جائیں گے۔ لیکن یہاں پر یہ ہمارے لیے ایک لحاظ سے عبرت کا ایک مقام ہے، بعد میں آنے والے لوگ جو تاریخ کو پڑھ لیں اور ان واقعات کو جب دیکھ لیں کہ ان میں سے کتنے لوگ بچ گئے۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ جو اسی دن مارے گئے، یہاں جو مارے گئے وہ تو سرفراز ہو گئے، وہ تو شہادت کی منزل پر فائز ہو گئے، لیکن وہاں پر بھی بہت سارے لوگ مارے گئے، بعض روایت کے مطابق سینکڑوں کی تعداد میں ادھر مارے گئے، یعنی جو اپنی جانیں بچانے کے لیے امام کا ساتھ دینے کے بجائے یزید کے لشکر کا ساتھ دے رہے تھے، وہ ان میں سے کئی لوگ جو اسی دن چلے گئے، اور ان میں سے جو چند لوگ بچ گئے وہ بعد میں جناب امیر مختار کے قیام کے بعد مثلا وہ لوگ مارے گئے، ان سے انتقام لے لیا گیا، عمر سعد اس میں مارا گیا، شمر لعین اسی کے اندر مارا گیا، اور اسی طرح ابن زیاد بھی اسی قیام کے بعد جو ہے وہ مارا گیا، سنان ابن عاص جس نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے اوپر نیزہ چلایا تھا وہ اس کے اندر مارا گیا،
فورملا جس نے حضرت علی اصغر کو شہید کیا تھا، آپ کے گلوئی مبارک کے اوپر تیر چلایا تھا بچے کی، وہ جو ہے وہ مارا گیا. اچھا. اور اس میں بھی اگر چلو آپ یہ سوچیں کہ کچھ لوگ بچ گئے ہوں گے تو 10 سال 20 سال 30 سال زندہ رہے ہوں گے، لیکن اس دنیا سے چلے گئے نا. یعنی اپنی دنیا بچانے کے خاطر وہ اپنی آخرت تباہ کر گئے. امام یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ اس بدبختی کا شکار نہ ہو جائیں، ابدی شقاوت کے یہ لوگ شکار نہ ہو جائیں. تو اس لیے آخری لمحات تک آپ انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے رہے. آپ نے کئی دفعہ جو ہے باقاعدہ مذاکرات بھی کیے. لشکر یزیدی کا جو سردار تھا وہ عمر سعد تھا، اس کے ساتھ تقریباً روایت کے مطابق 3 دفعہ آپ نے مذاکرات فرمائے. اور شب عاشور بھی آپ نے اس کو دعوت دی اور اس کو سمجھائے کہ دیکھیں جس رے کی حکومت کی تمہیں لالچ دی گئی ہے وہ رے کی حکومت تمہیں ملنے والی نہیں ہے، تو لہٰذا اپنے اس کام سے باز آ جاؤ اور یہ ظلم و ستم چھوڑ دو اور اس ظلم سے باز آ جاؤ. لیکن اس نے ایک رات کی مہلت مانگی اور مہلت مانگنے کے بعد پھر اس نے رات بھر سوچا. جس طرح بھی جناب حر کے بارے میں بات کر رہے تھے، جناب حر نے بھی سوچا اور یہاں پر عمر سعد نے بھی سوچا. جناب حر نے سوچنے کے بعد اس نے جنت کا انتخاب کیا، اس نے شقاوت چھوڑ دی اور وہ سعادت مند بن گیا. اور عمر سعد نے بھی سوچا. عمر سعد نے چھوڑنے کے بعد اس کے الفاظ تقریباً تاریخ کے اندر یہ ملتے ہیں کہ امام حسین جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں وہ ادھار ہے، وہ کل کی بات ہے اس دنیا سے جانے کے بعد، جبکہ یزید جو دے رہا ہے وہ تو ابھی نقد دے رہا ہے، تو میں نقد کے ساتھ جو ہے وہ ادھار کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا، نقد لینا چاہتا. امام حسین نے فرمایا تھا کہ تمہیں رے کی حکومت بھی نہیں ملے گی اور جو وعدہ تم سے کیا گیا ہے وہ وعدہ بھی پورا نہیں ہو، اور ایسا ہی ہوا. رے کی حکومت کا جو وعدہ اس کے ساتھ کیا گیا تھا اس وعدے کو وفا نہیں کیا گیا، وہ نہیں جا سکا. رے موجودہ تہران اور اس کے آس پاس کا پورا علاقہ تھا. تو اس لیے امام سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، اور اگر یہ سمجھ جاتا تو ظاہر سردار لشکر کے عقب نشینی اختیار کرنے کے بعد امید تھی کہ اس کے ساتھ بہت سارے اور لوگ بھی جو ہے وہ اس ظلم و ستم سے باز آ جائیں، لیکن وہ باز نہیں آئے. بہرحال امام اپنی اس ہدایت کے فریضے کو انجام دے رہے تھے اور ان کو شقاوت سے بچانے کی کوشش فرما رہے تھے، لیکن انہوں نے طے کر لیا تھا کہ انہوں نے ہر حال میں شقی ہونا ہے. کیا بات. اچھا اب شہادت امام حسین پہ آتے ہیں. جب سارے لوگ ساتھی شہید ہو گئے، اب امام علی مقام کی باری آ رہی ہے. پڑھنے کے بعد فیلنگز ہی کی جا سکتی ہیں کہ وہاں پہ کیا حالات ہوں گے. ہم سنتے ہیں کہ امام علی مقام سب سے خیموں میں بیویوں سے ملنے جا رہے ہیں، یہ ہم سنتے ہیں. پھر کچھ وصیتیں کر کے جا رہے ہیں، کچھ ہدایات دے کر جا رہے ہیں، کچھ دعاؤں کا بھی تذکرہ ہے اس میں، اور کچھ عبادات کا بھی تذکرہ ہے، اور کچھ خلوت کے معاملات بھی ہیں، خود جلوت کے بھی معاملات ہیں. کیا کیفیت ہے اس شہادت امام علی مقام کے قریب کے کچھ واقعات پر اگر کچھ روشنی ہو جائے؟ اللہ اکبر. امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا گام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے اتنی دردناک ہے کہ آپ اندازہ لگائیے. میں کل کتاب پڑھ رہا تھا تو مورخ لکھتا ہے، کل رات کی بات ہے، مورخ لکھتا ہے کہ امام حسین کی اتنی مظلومانہ شہادت ہے کہ غیر مسلم بھی اسی وجہ سے، چونکہ ظلم ہوا تھا نا کربلا میں، اسی وجہ سے امام حسین کو حق پر مانتے ہیں. حالانکہ وہ اگرچہ مسلمان نہیں ہیں، اگرچہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ ذات اقدس کو دیکھتے ہیں تو آپ کی ذات اقدس ہر اعتبار سے ہمیں رول ماڈل نظر آتی ہے کہ آپ کا صبر، آپ کا استقلال، آپ کی ہمت، آپ کی بہادری، آپ کی دانش مندی، آپ کا تقوی، آپ کی طہارت، آپ کی پرہیزگاری، آپ کی دور اندیشی. چونکہ آپ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ معاملہ ٹل جائے، لیکن نہیں ٹلا تو پھر آپ نے کہا کہ یزید کی بیعت تو نہیں ہو سکتی، اپنی جان دے دی. اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں آپ صبر کی تلقین کر رہے ہیں. گھر میں اب خواتین رہ گئی، ایک بیٹا رہ گیا زین العابدین. اچھا ان کا نام بھی زین العابدین نہیں ہے، تینوں کا نام علی ہے. علی اکبر، علی اصغر اور امام زین العابدین جو ہیں ان کا نام ہے علی اوسط. ان کو زین العابدین اس لیے کہا جاتا ہے کہ عبادت کثرت سے کرتے تھے، یعنی عبادت کی زینت اگر کوئی ہے تو میرے مولا کے شہزادے ہیں. آپ اپنے بیٹے کو تلقین کرتے ہیں کہ تم زندہ رہنا، وہ کہتے ہیں مجھے پیاس سے میرا حلق سوکھ رہا ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے میں شہید ہو جاؤں اور نانا جان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں. اور یہ باقاعدہ حافظ ابن عساکر نے لکھا ہے کہ جو ابو رافع ایک شخص تھا، اس کی جو ہے زوجہ حضرت ام سلمہ کی خدمت میں رہتی تھی. تو ایک رات یہ جب کربلا کا واقعہ ہو رہا تھا، کربلا میں سن 60 ہجری میں، تو کہتے ہیں کہ یہ حضرت ام سلمہ روتی بھی بیدار ہوں.
अल्लाह अकबर। रोती हुई बेदार हुई तो वो कहती है मैं उस वक्त उनके घर के काम काज कर रही थी, तो मैंने देखा कि उम्मे सलमा रो रही हैं। मैंने पूछा क्या हुआ? कहा मैंने अभी रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखा है अच्छा और मैंने देखा कि रसूलुल्लाह की दाढ़ी मुबारक गुबार आलूद है अच्छा और बोतल एक शीशे की बोतल पकड़ी हुई है और उसमें खून जमा है अल्लाह और फरमा रहे हैं कि मैं अभी करबला से आया हूँ। मैंने पूछा रसूलुल्लाह क्या मामला है, ये मामला है क्या? तो मैं करबला से आया हूँ और मेरी उम्मत ने मेरे बेटे को शहीद कर दिया है। अल्लाह तो ये इमाम अली मकाम और फिर अल्लाह की बारगाह में सजदे में सर रखना और उस हालत के अंदर कि जब जिस्म अक़दस में हज़रत 70 तीरों के निशान थे, घाव के निशान और याद भी रखना और फिर याद कि रखना नमाज का वक्त कि है, नमाज का वक्त पढ़नी है, जुम्मे का दिन है, नमाज पढ़नी है। नमाज पढ़नी है। पूरी उम्मत को पैगाम दे दिया। और उस वक्त भी उलमा ने, बाद उलमा ने जो तारीख़ दानों ने लिखा कि इमाम अली मकाम में जब मेरी कैफियत बदल गया था, तो आज भी, आज सदियाँ बीत गई लेकिन एक अजीब कैफियत बिल्कुल तारी हो ऐसा जाती ही है। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम ने सजदे में सर रख के कहा है अल्लाह अगर मेरी कुर्बानी कबूल है, क्योंकि बचपन से देखा, आँख खोली थी, आक़ा दो जहाँ को उम्मत के गमखार देखा था। वाह वाह। कहा है अल्लाह मेरी कुर्बानी कबूल है तो मेरे नाना की उम्मत के बख्श फरमा। उस वक्त भी अपने लिए या अपने खानदान के लिए कुछ नहीं मांगा हज़रत कि खानदान वो तो हमारे लुटा- घरों को आबाद रखना, ये हमारी प्रॉपर्टियां, हमारे जानवर, हमारे कारोबार, नहीं, याद रखा तो नाना की उम्मत को याद रखा। है। वाह वाह शायर ने कहा ना कि रज़म का मैदा बना है, जलवा गहाए हुस्न इश्क, और करबला में हो रहा है इम्तिहान लिबैत। इम्तिहान में ये याद थोड़ी रहता कि क्या मेरी प्रॉपर्टी है, क्या मेरा घर है, इम्तिहान है बहुत। तो वहाँ तो उन्होंने सब कुछ लुटाकर उम्मत को ये पैगाम दिया कि झुके सर तो अल्लाह के हुजूर झुके। कलाम ये न पूछ क्या हुसैन है, ये न पूछ क्या हुसैन है, फजल किबरिया हुसैन है, क्या बताऊं क्या हुसैन है, क्या बताऊं क्या हुसैन है, मेरा मुद्दा हुसैन है। बात है बस इतनी मुख्तसर, बात है बस इतनी मुख्तसर, एक यजीद था हुसैन है, एक यजीद था हुसैन है, एक यजीद था हुसैन है। मिट्टी में मिल गए हैं इरादे यजीद के, मिट्टी में मिल गए हैं इरादे यजीद के, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का, एक यजीद था हुसैन है, एक यजीद था हुसैन है। दो जग अंदर लजपाली दी तस्वीर दा नाम हुसैन, जिस कुफर दा सीना चाक किता, उस पीर दा नाम हुसैन। दर इस्लाम दी दुनिया विच तशहीर दा नाम हुसैन, मैं पारस क्यों ना फख्र करां, मेरे पीर दा नाम हुसैन। क्या बात है। मैं पारस क्यों ना फख्र करां, मेरे पीर दा नाम हुसैन। बातिल दे अगे ना झुकना, ऐसे ही अदा दा मामूल, दो जग अंदर साड़ी शाही है, दो
जग अंदर मकबूल है। मैं हूँ बचड़ा खाता है खैबरदा, मेरी मादा नाम बतूल है। मैं को पीर शबीर आदि दुनिया, मेरा नाना पाक रसूल है। मुर्तज़ा का है वो शाहकार, मुर्तज़ा का है वो शाहकार, मुर्तज़ा का है वो शाहकार, मुर्तज़ा का है वो शाहकार। आले मुस्तफ़ा हुसैन है, आले मुस्तफ़ा हुसैन है। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। योम आशूर के हवाले से आज की ये खुसूसी नशरियात, मुहर्रमुल हराम की खुसूसी नशरियात पे करे सब्र और रिज़ा के साथ, जो आप देख रहे हैं TV1 पे। और मौजूद है हमारे साथ उलमाए कराम, सना ख्वां मनक़बत भी पढ़ रहे हैं, नौहाख़ानी भी हो रही है, और साथ साथ हम मौजूदा दौर में हम किस तरह से वाक़या करबला से कुछ सीख सकते हैं और उस पर अमल कर सकते हैं, इस पर गुफ्तगू हो रही है। वफ़े पे जाने से पहले कलाम, और कलाम के बाद हमारे स्कॉलर्स की जो गुफ्तगू थी, उसमें एक नुक्ता बहुत अहम है, और वो है नुक्ता दीनदार तबके के लिए, कि अगर कोई खानका का पीर, कोई बहुत बड़ा आलिम, बहुत बड़ा मुफ्ती, साहिब मिंबर, जो सब हमारे लिए काबिल एहतराम है, वो ये समझते हैं कि नमाज के मामले पर मुझे कोई रुख्सत है, या अहकाम शरीयत के मामले पर मुझे कोई रुख्सत है, या अखलाक के मामले पर मुझे कोई रुख्सत है, या हिदायत ना दूँ, सिर्फ मनसब पे बैठा रहूँ, इस पर मुझे कोई रुख्सत है, तो वो पहले किरदार हुसैनी को देख लें। आपकी खानका हुसैनी खानका से बड़ी नहीं है, आपकी मसनद मसनद हुसैनी से बड़ी नहीं है। जो कुछ इमाम हुसैन ने किया आप करेंगे तो इस मसनद के काबिल है। वाह, जैसे ज़िंदगी उन्होंने गुजारी वैसी ज़िंदगी आप गुजारेंगे तो आपके मुतक़िदीन आपके पीछे हैं। जैसी शहादत को इमाम हुसैन ने सीने से लगाया, वो जज्बा आप में है, तो फिर आप इस ज़िम्मेदारी के अहल हैं। वरना मैं बहुत ही अदब के साथ कहता हूँ, अगर कोई ये समझता है कि नाम के आगे कोई मनसब लग जाए, प्रोटोकॉल के लिए कोई लक़ब लग जाए, और मैं ये समझूं या कोई ये समझे कि मेरी दरगाह सबसे बड़ी, मेरी खानका सबसे बड़ी, मेरी मसनद सबसे बड़ी, मेरा सिलसिला सबसे बड़ा, ये सिलसिला, मसनद, खानका और दरगाह उस वक्त सबसे बड़ी होगी जब आपके किरदार में किरदार हुसैनियत की झलक नज़र आएगी। करबला के वाक़े के बाद क्या हालात हुए, उस पर डॉक्टर साहब ज़रा रोशनी डालें, और फिर आज तक इसको लेकर जाएं कि किस तरह से हर तबका, ख़वातीन हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, जो अनपढ़ हैं वो भी, जो पढ़े लिखे हैं वो भी, जो आलिम हैं, जिनके पास माइक है, जिनके पास कलम है, इन सब की ज़िम्मेदारी क्या आती है इसमें? ये बहुत अहम नुक्ते की तरफ आपने इशारा फरमाया। वाक़ई हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहादत और क़ुरबानी को जब देखते हैं तो इमाम ने जिन लम्हात के अंदर दीन और इस्लाम और तौहीद को पेश नज़र रखा, फिर उसके बाद किसी और के लिए कोई गुंजाइश बाकी रहती नहीं है कि वो अपने आप के हवाले से ये कहें कि नहीं, मैं इस चीज़ से बरी ज़िम्मा हूँ। कि इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत से एक दर्स हमें ये मिलता है कि जब दीन की बात आ जाए, जब इस्लाम की बात आ जाए, तौहीद की बात आए, तो ना अपनी जान की फ़िक्र करनी है, ना अपने बच्चों के जान की फ़िक्र करनी है, ना अपने ख़ानदान के जान की फ़िक्र करनी है, ना अपने अजीज़ व अकारिब के जानों की फ़िक्र करनी है, और न ही अपनी शहादत की और अपने बात रहने वाले लोगों की असीरी की। सबसे मुक़द्दम क्या है? वो इस्लाम है। इस्लाम को पेश नज़र रखना है, इसलिए कि इसी इस्लाम की खातिर अंबिया कराम ने क़ुरबानी दी थी, और उस क़ुरबानी को बचाने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़ुरबानी दी। वाक़ई करबला के बाद के हालात के हवाले से आपने पूछा, अभी थोड़ी देर गुफ्तगू भी हो रही थी, जिस तरह शाह साहब ने वो फरमाया ख़वातीन के, उसके हवाले से हज़रत बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की क़ुरबानी का आगाज़ होता है और आपके जिहाद का आगाज़ होता है। क्योंकि मैदान करबला के अंदर मौजूद जो सितमगर थे, यजीदी थे, और यजीद के जो नुमाइंदे थे वो इतने ज़ालिम थे कि उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के ऊपर इक्तफ़ा नहीं किया। उनका गुस्सा इसी के ऊपर ठंडा नहीं हुआ, बल्कि नवासे रसूल को शहीद करने के बाद
آپ کے جسم کو بے گور و کفن میدان کربلا کے اندر رکھا، آپ کے سر مقدس کو کاٹ کر نیزوں کے اوپر بلند کر کے یہاں سے پھر آگے کوفے کی جانب لے جایا جاتا ہے، اور پھر کوفے سے شام یزید کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ اور نواسی رسول ہیں، حضرت بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نواسی رسول ہیں، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا نواسی رسول ہیں۔ ان کو اسیر کر کے، گرفتار کر کے، پا برسن ان کے سروں سے چادریں چھین کر یہاں سے ان کو کوفے کی جانب لے جایا جاتا ہے، اور کوفے سے شام۔ آپ دیکھ لیجئے، یزید نے یہ چاہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا کام اسی طرح کربلا کے میدان میں ختم ہو جائے، اور ان کا پیغام بھی اسی کربلا کے میدان کے اندر دفن ہو جائے، وہ پیغام آگے نہ پہنچے۔ حضرت ثانی زہرا حضرت بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کے پیغام کی علمبردار بن کر وہاں سے نکلی ہیں، اور وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کو اسیر بنا کر لے کے جا رہے ہیں، لیکن جناب زینب کبریٰ نے اس موقعیت سے فائدہ اٹھایا۔ آپ نے کوفے کے اندر بھی پیغام حسینی کو پہنچایا، امام کی مظلومیت کا پرچار وہاں پر کیا، اور کوفے سے شام تک جس جس منزل سے آپ گزریں وہاں آپ نے امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت اور یزید کے ظلم کو وہاں پر آپ نے آشکار فرمایا۔ کیا بات ہے۔ اور جو یزید وہاں پر اس قافلے کے پہنچنے کے دوران باقاعدہ خوشیاں منا رہا تھا، پورے شام اور دمشق کے اندر اس نے خوشیوں کا اعلان کیا ہوا تھا، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی جد و جہد اور پیغام رسانی کی وجہ سے وہ یزید اتنا رسوا ہو جاتا ہے، آخری دنوں میں اتنا رسوا ہو جاتا ہے کہ اس شہادت کو ابن زیاد کی گردن پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ خدا لعنت کرے ابن زیاد کے اوپر کہ اس نے امام حسین کو شہید کیا۔ یعنی یہ حضرت بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی کامیاب پیغام رسانی تھی کہ آپ نے اس طرح یزید کے سر کو کہ جو تکبر اور غرور کی وجہ سے بہت اکڑا ہوا تھا، اس کو جو ہے جھکنے پر مجبور کر دیا، اور ابتدائی دنوں کے اندر امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے ساتھ بھی وہ گستاخی کر رہا تھا، اور حضرت زینب کبریٰ نے شام کے اندر وہ پیغام آپ نے پہنچایا، یعنی ظلم کا سلسلہ جس طرح سے جاری تھا، یہاں فکری جنگ بھی جاری تھی۔ بالکل ایسے۔ اور اس کے بعد پھر مسلمانوں نے الحمدللہ اہل ایمان نے امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے تذکرے کو زندہ رکھا، اور یہ سلسلہ آج تک ہے۔ تو یہ گویا کہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ جب بھی کسی دور میں بھی کوئی یزید اگر سامنے آئے اور لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرے، اسلام کے کو اگر مٹانے کی اگر کوشش کر لے، وہ چاہے بظاہر ہمارے اپنے درمیان میں سے ہو جس طرح خود یزید تھا، یا پوری دنیا کے اندر جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سویڈن کے اندر قرآن کریم کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایسے ظالموں کے خلاف امام حسین علیہ السلام کا کردار جو ہے وہ پیش کرتے ہوئے مسلمانوں کو سامنے آنا چاہیے، اور ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند۔ امام حسین علیہ السلام کی سیرت سے سب سے بڑا جو پیغام ہم لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ظالم کے مقابلے میں خاموش نہیں رہنا، ظلم کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کرنی ہے، چاہے اس آواز بلند کرنے کے راہ میں آپ کو قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ شاہ صاحب، پیغام یوم عاشور محرم الحرام واقعہ کربلا پر۔ دیکھیے، ہمارے سب سے پہلے تو ہمارے گھر کے بچے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وردہ عنہ فارق حق و باطل ہیں۔ آپ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا۔ ہم اپنے بچوں کو کربلا کا یہ پیغام دیں کہ امام حق کا داعی ہے، امام حق کا امام ہے، اور امام کے مقابلے میں جو بھی آیا وہ باطل پر ہے۔ اور دوسرا، ہم اپنے بچوں کو یہ پیغام دیں کہ ہم نے امام کی سیرت کو اپنانا ہے، جو کچھ امام نے کر کے دکھایا ہے کربلا میں وہ ہم نے کر کے دکھانا ہے۔ اور تیسری بات کہ ہم اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو اور اپنے گھر کی خواتین کو یہ پیغام دیں کہ جس طرح پیغمبر زادیوں نے، آقا زادیوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی سربلندی کے لیے امام حسین کا ساتھ دیا، اسی طریقے سے ہمیں دین کی سربلندی کے لیے اور شریعت مطہرہ کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے ہماری خواتین کو بھی پردہ داری اور حیا داری اور اسی طریقے سے شریعت کی پاسداری کا خیال رکھنا ہوگا۔ اور آخری بات میں پھر یہاں پر یہ ضرور عرض کروں گا کہ جو لوگ بڑی بڑی دیگیں چڑھا کے اور بڑے بڑے یہ حلیم کی دیگیں پکا کے اور دیگر وہ نیاز اور نظر و نیاز کر کے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیامت کے دن ان سے ضرور پوچھا جائے گا کہ تمہارے لنگر سے دوسرے لوگ تو کھاتے تھے، لیکن سیدہ کی بچیاں لوگوں کے گھروں پہ جھاڑو لگاتی تھیں، سیدہ کی بچیاں لوگوں کے گھروں پہ پوچھے لگاتی تھیں، سیدہ کی بچیاں کواری اپنے گھروں میں بوڑھی ہو گئیں، تم نے ان کی شادی کے لیے بندوبست نہیں کیا۔
اور سیدہ کے بچے جو ہے وہ بھوکے اور پیاسے، بھوک اور افلاس کا شکار رہے، تو تم نے ان کے لیے کچھ کیوں نہیں کیا؟ یہ ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو عاشور کا ایک پیغام یہ بھی ہے کربلا کا کہ خدا را اپنے محلے، اپنے گھر اور اپنی بستی میں سادات کا تعین کریں جو آپ کی مدد کے منتظر ہیں، اور جا کر غلاموں کی طرح ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت ضرور پیش کریں۔ کیا بات ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر کا ایک کلام ہے جس کے 4 اشعار بہت ہی خوبصورت ہیں آج کے دن کے حوالے سے۔ فرماتے ہیں دلیل اس سے ہو بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت کی، دلیل اس سے ہو بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر کہ میت دفن کی جاتی ہے، نہلائی نہیں جاتی۔ یعنی ان کی طہارت کی اس سے زیادہ دلیل اور کیا ہوگی کہ ڈائریکٹ دفنائی جاتی ہے، غسل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ واہ واہ واہ۔ پھر فرماتے ہیں میدان کربلا سے متعلق تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی۔ یعنی ایسی خوشبو ہے علی اور زہرا کے بچوں میں کہ چاہے تم بظاہر خاک آلود کر دو چہرے کو، لیکن وہ خوشبو زہرائی نہیں جاتی۔ فرماتے ہیں حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے، حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے، یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی، یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی۔ اور فرماتے ہیں وہ جن چہروں کو زینت غازائے خاک نجف بخشے، دم آخر بھی ان چہروں کی زیبائی نہیں جاتی۔ اللہ، جتن یا جتن یعنی کوشش، ناکام کوشش، جتن ہر دور میں کیا کیا نہ اہل شر نے کر دیکھے، جتن ہر دور میں کیا کیا نہ اہل شر نے کر دیکھے، مگر زہرا کے پیاروں کی پذیرائی نہیں جاتی، اور قیامت تک نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ یہ وہ چند جملے، چند خوبصورت گفتگو کے ان ساعتوں میں جو کچھ نذرانہ عقیدت پیش کیا ہمارے علماء کرام نے ان 3 دنوں میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں سے قبول و منظور فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی مجھ سے، ہمارے دوستوں سے، ساتھیوں سے، علماء کرام سے، ثنا خانوں سے، نوحہ خانوں سے ہو گئی ہو تو معافی کے طلبگار ہیں اللہ کی بارگاہ میں بھی۔ اور کوئی جملہ ایسا ہو جو آپ کو ناگواہ گزرا ہو، کوئی گفتگو میں ایسا جملہ آ جاتا ہے، محسوس نہ کیجیے گا، ہم نے اخلاص کے ساتھ صرف امام علی مقام کو نذرانہ عقیدت، خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نشریات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اختتام پر کلام، اور کلام کے بعد آپ سے اللہ حافظ۔ طوق و زنجیر میں جب قید ہوئے اہل حرم، شمر یہ بولا سنو غور سے اے فوج ستم، ہر قدم آل محمد کو ستایا جائے، آگ سی دھوپ میں عابد کو بٹھایا جائے، ہر قدم آل محمد کو ستایا جائے، چاہے کچھ بھی ہو مگر سونے نہ پائے عابد، چاہے کچھ بھی ہو مگر سونے نہ پائے عابد، اونگنے پر اسے دروں سے جگایا جائے، آگ سی دھوپ میں عابد کو بٹھایا جائے، ہر قدم آل محمد کو
ستایا جائے. راہ میں تم سے اگر پوچھے کوئی زینب کا, راہ میں تم سے اگر پوچھے کوئی زینب کا, بنت حیدر کو وہاں باغی بتایا جائے. آگ سی دھوپ میں عابد کو بٹھایا جائے, ہر قدم آل محمد کو ستایا جائے. جس کسی موڑ پہ میں خاروں کا مجمع آئے, جس کسی موڑ پہ میں خاروں کا مجمع آئے, قافلہ لے کے وہاں لازمی جایا جائے. آگ سی دھوپ میں عابد کو بٹھایا جائے, ہر قدم آل محمد کو ستایا جائے.